अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसी। प्रोग्राम में बात करेंगे कि गुज़श्ता रोज जो है वो एफबीआर में भूचाल का समा देखा गया है। एफबीआर ने 80 सीनियर ओहदेदारों के यकायक जो है वो मुल्कगिर तकर्रुर और तबादले कर दी हैं। हर नोटिफिकेशन के तहत BS 19, 20 और 21 यानी स्केल 19, 20 और 21 के जो सीनियर अफसरान हैं उनको अहकामात पर जो है वो फौरी अमल दरामद का हुक्म भी दे दिया है और तमाम अफसरान से कहा गया है कि वो चार्ज संभालने की रिपोर्ट फौरी तौर पर एफबीआर हेडक्वार्टर को अरसाल करें। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आगाज में हम बात करेंगे कि हुकूमत ने जो 27वीं आईनी तरमीम है जो कि वो बाकायदा तौर पे मंजूर हो गई है और अब इस आईनी तरमीम में जो है अचानक मजीद जो तरमीम है वो भी शामिल कर दी गई हैं, इसमें भी बात करेंगे। और प्रोग्राम में बात करेंगे कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी जो अद्वियात हैं उन पर पाबंदी लगा दी है और पाकिस्तान से तजारत भी गैर कानूनी करार दी है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे। वज़ीर आला KP के सोहेल अफरीदी का कहना है कि हमारी कोशिश अमन के लिए है और बंद कमरों से निकलकर सियासतदानों के साथ मिलकर फैसले होंगे तो ही दहशतगर्दी का जो खात्मा है वो मुमकिन होगा। ये तमाम तर मौजूद हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो 27वीं आईनी तरमीम है चूंकि वो बाकायदा तौर पर मंजूर हो गई है, क्या कहेंगे आप, कोई गैर मुतवक्के चीज है या तवक्को थी कि ऐसा ही होगा? देखिए, इसमें मिसबा जो गैर मुतवक्के चीज हुई है वो ये है कि नई जो तरमीम उसमें लाई गई हैं, 8 शिक्के जो है उसके तब्दीली के लिए लाई गई हैं और अब सूरत हाल ये इसमें कुछ टेक्निकल गुफ्तगू है, मेरा ख्याल है टेक्निकल जो बातें हैं वो बिल्कुल डिस्कस करनी चाहिए। अभी देखना यह है कि अगर कौमी असम्बली से जो रूटीन है या प्रोसीजर है उसके तहत यह है कि सेनेट में कोई चीज आती है, तरामीम आई, पास हुई, फिर आपकी कौमी असम्बली में चली गई, वहां से पास हुई और फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएंगी ताकि फाइनल अप्रूवल मिल जाए और जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है आगे चल के हो जाए। अब गवर्नमेंट इसमें जल्दी में यह है कि जनाब ये जब कौमी असम्बली से पास होती है तो फौरी तौर पर जो उनको इस वक्त जरूरत है वो है जी कि इस वक्त आईनी अदालत जो है उसका क्याम फौरी तौर पर अमल में लाया जा सके। उसके पीछे शायद हुकूमत का फियर भी है और हेस्ट भी है कि जो कुछ यहाँ पर किया गया है कौमी असम्बली में या सेनेट में उसको कहीं आप चैलेंज ना कर सकें और आईनी बेंच जो है वो तो मौजूद है, लेकिन जारी बात है कि फिर वो केस जाता है पहले सुप्रीम कोर्ट के पास और वहां से वो ट्रांसफर होता है आईनी बेंच के पास जो पहले से प्रोसीजर है, तो उसमें टाइम भी लगता है। तो ये बहुत हेस्ट में है, ये चाहते हैं कि और जिस यानी स्पीड के साथ ये सारा कुछ किया गया, आमतौर पर इतनी बड़ी तब्दीलियों के अंदर वक्त लिया जाता है और बाज़ औक़ात जो है कि सेनेट और असेंबली जो है उसके अंदर बड़ा बड़ा टाइम इस पर डिस्कशंस होती हैं। अब इस वक्त अगर मैं सेनेट के लोगों की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे सेनेटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कौमी असम्बली के अंदर आपके MNAs भी मौजूद हैं जो कि लिखना पढ़ना भी नहीं जानते। अंग्रेजी तो बड़ी दूर की बात है, उर्दू भी प्रॉपर तरीके से ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं। तो ऐसी सूरत में इतनी बड़ी लॉ मेकिंग जो है उसको इतने हेस्ट में करना, डेफिनेटली इसके पीछे गवर्नमेंट की अपनी कोई अर्जेंसी तो जरूर है ना, और मेरा ख्याल है वो सबके सामने भी है कि कुछ शख्सियात जो हैं उनको मजीद ताकतवर करना था और उसके अंदर जो हायल रुकावटें हैं उसको टेक्निकल तरीके से दूर किया गया। लेकिन एक टेक्निकल जो है ना फॉल्ट फिर उसमें पड़ गया, वो ये है कि अब चूंकि जो है आजम मजीद तारड़ साहब ये कह तो रहे हैं कि इसका जो खद्दो हाल है वो सेनेट से पास हो चुके हैं, लेकिन चूंकि वहां पर आपको पता है शिक बाय शिक पास होती है चीज, वो शिक बोली जाती है और फिर वो पास होती है, शिक बोली जाती है फिर पास होती है, यानी 1 बाय 1 करके सेनेट में हमने प्रोसीजर देखा और कौमी असम्बली में देखा। लेकिन अब जब 8 नई चीजें इसमें आ गई हैं तो अब सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है या जो लॉ है या जो कानून है उसके तहत इस सारे प्रोसीजर को वापस जाना चाहिए सेनेट के अंदर। सही, सेनेट से ये दोबारा पास होगी, फिर कौमी असम्बली में आएगी, फिर कौमी असम्बली से पास होगी, क्योंकि 8 शिकें नई डाल गई हैं, नए ओहदे हैं उनके, नए जो आपने अभी बताया भी चीफ जस्टिस के हवाले से कि जी चीफ जस्टिस कौन होगा और फिर अगर ये चीफ जस्टिस चले जाएंगे ताहयात हैं या अपने ओहदे तक जो है अपने ओहदे तक जो है। अच्छा ऐसे साहब, इसमें जो वजीर कानून है उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस जो यहया अफरीदी हैं वही चीफ जस्टिस वो पाकिस्तान रहेंगे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा बरकरार रहेगा। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट से जो जज सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कहलाएगा। डेफिनेटली। अब बात यह है कि जब ये होगा तो ये एक नई चीज है ना और लॉ मेकिंग इसके ऊपर होनी चाहिए, तो लॉ मेकिंग के हवाले से अब 8 नई तरमीम आई हैं, अब इनको पास होना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है ना, उसी तरह जैसे बाकी सब कुछ हुआ है तो इस प्रोसीजर को दोबारा से अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये पहले सेनेट में जाएगी टेक्निकली और फिर जाके से कौमी असम्बली से पास होना चाहिए। अगर हुकूमत इसको ऐसे ही सदर पाकिस्तान को भेज देती है और ये प्ली लेती है
کہ جناب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سینٹ میں اوور آل تو پاس کر لیا، یہ اس کی ذیلی چیزیں، تو یہ ہوگا نہیں اس طرح، کیونکہ آپ کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایک ایک چیز کو کلیئر کرنا پڑتا ہے، اور یہ جو 8 ذیلی شکیں ہیں یہ سینٹ سے پاس نہیں ہوئی، تو اب سینٹ اس کو دوبارہ پاس کرے گا، ورنہ یہ ایک لیکونا رہے گا، یہ ایک لوپ ہول رہے گا، اور فیوچر میں یہ ایک اس جو بل جو پاس ہوا 27ویں آئینی ترمیم، اس کے اندر ایک ایسی پرابلم رہے گی کہ جو بار بار جو ہے ڈسکس بھی ہوتی رہے گی، اور کافی جگہوں پہ یہ چیلنج بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں سینیورٹی کی بات کی گئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اس وقت یا آفریدی جو ہے جب تک ان کا ٹینیور ہے وہ رہیں گے. اچھا یہ چیزیں چونکہ زبانی کلامی ہے نا اس وقت، یا اس وقت انہوں نے یہاں پر پیش کر دی ہیں، لیکن اس کو پہلے جانا پڑے گا، سینٹ سے پاس کروانا بڑا ضروری ہے. اچھا احسن صاحب، جس وقت اس چونکہ کتنے دنوں سے جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم زیر بحث ہے، لیکن ابھی تک کوئی اس کا جو حتمی مجوزہ یا مسودہ تھا وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا، لیکن اب جب وہ باقاعدہ طور پہ منظور ہو گئی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ وزیر قانون آ کے یہ شکیں بتا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت تک پاسبل نہیں ہو سکتی، یا اس کو جو باقاعدہ قانون کی حیثیت اس وقت تک نہیں وہ امپلیمنٹ ہو سکتا جب تک وہ سینٹ سے پاس ہو کے پھر قومی اسمبلی میں نہیں آ جاتا. جی بالکل، کیونکہ سینٹ سے اس کا پاس شک بائی شک پاس ہونا ہے نا، تو شک بائی شک آپ جب پاس کریں گے تو یہ بالکل نئی چیزیں ہیں. اچھا، جو چیف جسٹس کا جناب کون چیف جسٹس آف پاکستان رہے گا، یہ سب چیزیں نئی ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ملک کے اندر چیف جسٹس کا عہدہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے خد و حال کیا ہوں گے، اس کا ٹینیور کس طرح ہوگا، یہ ساری چیزیں سینٹ سے پاس نہیں ہوئی جو آج اسمبلی کے اندر انہوں نے بتائی ہیں. ڈیفینیٹلی یہ چیزیں نہیں آئی ہیں. عام طور پہ یہ ساری چیزیں مکمل ہو سکتی تھی کہ اگر وہاں پہ ٹائم مل جاتا پراپر طریقے سے، سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر یہ چیزیں پیش کی جاتی اور پھر کیا جاتا. اب یہ جو 8 نئی چیزیں آئی ہیں اس کے اندر چیف جسٹس کے حوالے سے ڈیفینیٹلی یہاں بات کی جا رہی تھی کہ جی انڈیمنٹی جو مل گئی ہے صدر پاکستان کو، اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ اور شخصیات کو بھی مل گئی ہے، تو اب چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. یعنی ہر کوئی اس میں حصہ بقدر جسہ چاہتا ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ جتنی بھی ترامیم ہے آپ کی 27ویں آئینی ترمیم جو ہے، یہ عام طور پر اگر دیکھا جائے اس کو، اور خاص طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر یہ شخصیات کے ارد گرد ساری ترامیم گھوم رہی ہیں. اس میں شاید ایک ایسا سٹرکچر ہے جس کے اندر جو اس وقت موجودہ سیٹ اپ ہے، جو حکومت کا سیٹ اپ ہے، یہ ایک پرلونگ کرے گا لمبے عرصے تک، اور انہوں نے ہر لحاظ سے اس کو آئینی قانونی طور پر مضبوط کیا ہے. تو اس میں یہ چیزیں بھی آ گئیں کہ جناب کسی کو تو مطمئن کرنا ہے نا، تو اب چیف جسٹس کے لیے بھی تو انہوں نے کچھ نہ کچھ رکھنا تھا، تو اب وہ چیف جسٹس کے لیے انہوں نے جب رکھا تو یہ چیزیں آ گئی بعد میں. اب یہ سینٹ میں واپس جائیں گی، اور وہاں پر اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ سینٹ میں واپس جاتی ہے، اگر یہ جاتی ہے، اگر مجھے لگتا ہے کہ حکومت شاید اس کو کوشش کرے گی کہ اس کو اسی طرح نکال دیں، لیکن چونکہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، یہ بیسیکلی آپ سمجھ لیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی 28ویں ترمیم پاس ہوگی، تو یہ 8 شکیں سمجھ لیں 28ویں ترمیم کی ہیں. 27 پاس ہو چکی تھی، 28ویں بیچ میں آ گئی ہے سمجھ لیں. اس کو بعد میں کسی ٹائم کے اندر کرتے ہیں یا اب کر رہے ہیں، تو بات ہے کہ یہ نئی ترامیم. اچھا، وہ جو بات کی جا رہی تھی کہ 27ویں آئین ترمیم کے بعد اب جو ہے وہ 28ویں کی بھی تیاری کریں، آپ کہہ رہے ہیں وہ اسی میں شامل یہ سمجھ لیں 28ویں ترمیم ہے جس کو اسی طرح دھکے کے ساتھ پاس کروا رہے ہیں. یہ دھکے کے ساتھ پاس نہیں ہو سکتی، یہ واپس جائے گی. اب 27ویں تو پاس ہو چکی ہے، اب یہ 6 ترامیم کہاں لے کے جائیں گے، یا 6 جو آپ اس میں چینج لانا چاہتے ہیں یہ کہاں لے کے جائیں. بیسیکلی یہ بھی ترامیم ہے جو 50 سے اوپر ہے نا، اس میں سمجھے یہ جو 8 ہیں اور ہیں، اور یہ تقریباً 60 بن گئی ہیں. تو یہ سمجھے کہ یہ 28ویں آئینی ترمیم ہے جو اب سینٹ میں جا کے پاس ہوگی. 27ویں تو پاس ہو چکی ہے، اب کیا کریں گے، یا اس میں اس کو شامل کریں گے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو علیحدہ سے پاس کروائیں گے. دوبارہ اسی میں اس کو شامل کریں گے، تو وہاں سینٹ سے پاس ہو کے جب آئے گی تو پھر یہ دوبارہ قومی اسمبلی میں آئے گی، تو اس میں دن لگ سکتے ہیں. تو اب یا تو دھکا شاہی ہوگا کہ بس جی ٹھیک ہے ہو گیا ہے، بھیجو جیسے صدر پاکستان کی طرف، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ایسا کیا گیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ملک کے اندر ایک قانونی اور آئینی جنگ لمبے عرصے تک رہے گی. اور یہ جو عہدے ہیں یا یہ جو چیزیں لائی جا رہی ہیں، ان کی کوئی لیگل حیثیت نہیں رہے گی، ٹھیک ہے. قومی اسمبلی کے آپ کا جو پارلیمانی نظام ہے اس کے اندر سینٹ اور پارلیمنٹ دونوں سے پاس ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ سمپلی قومی اسمبلی سے پاس ہو جاتی ہے اور سینٹ سے پاس نہیں ہوتی، یا سینٹ سے پاس ہو جاتی ہے اور قومی اسمبلی سے پاس نہیں ہوتی، تو ان کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ سمجھیں کہ پھر ایک وربل جس طرح ہوتا ہے نا، یہ وربل ہے ساری چیزیں. یہ جو 6 ہے نا، سوری 8 ہے نا، یہ وربل ہے. اب اس کو کور اپ کرنے کی کوشش ضرور آج گورنمنٹ کر رہی ہے کہ نہیں جی، چونکہ وہ 27ویں کا مین اس کے جو خد و حال ہیں، اس کے جو فیچرز ہیں، اس کی جو مین ڈومین ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو پیرائے جس کو کہتے ہیں وہ ہو گئی ہیں ساری کی ساری. وہاں شک بائی شک، حالانکہ وہاں پہ شک بائی شک ہوا ہے.
تو یہ 8 شک بائی شک جب تک منظور نہیں ہوں گی سینٹ سے، یہ قانون کا حصہ تو نہیں بن سکتی. اور اگر صدر پاکستان اس کو اسی طرح کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انلیگل پروسیجر ہوگا، یہ آئینی نہیں ہوگا، انکانسٹیٹیوشنل پروسیجر ہوگا جو اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. اچھا اب اگر یہ واپس جاتی ہے سینٹ کے اندر تو وہاں ایک اور مسئلہ ہے. اس میں آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کی جو ریکوائرڈ 64 بندوں کی اسٹرینتھ تھی وہاں گورنمنٹ کے پاس نہیں رہی. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے 1973 کا، یہ ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے قوم اور نیشن اور ملک کو چلانے کے لیے، ایک بہت بڑا عمرانی معاہدہ جس کے تحت 25 کروڑ عوام اور ایک ایٹمی طاقت کا ایک سلسلہ چلتا آج تک چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں فوجی آمریت بھی آئی، آئین جو ہے معطل بھی ہوا، لیکن بہرحال آئین اپنی شکل میں موجود ہے جس کے ٹوٹل خد و خال اس وقت چینج کیے جا رہے ہیں. بنیادی تبدیلیاں اس میں آ گئی ہیں ساری کی ساری. یعنی میں اس میں کہوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو کہ اس آئین کو لانے والے تھے اور پھر اس وقت کی تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر، کچھ ووٹ خلاف بھی آئے تھے لیکن متفقہ طور پر اسے کہا جا سکتا ہے اس آئین کو جب قبول کیا تھا تو پھر اگلے آپ سمجھیں کہ 50-52 سال جو ہیں اس کو کوئی چاہتے ہوئے بھی، کوشش کرتے ہوئے بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نام لیوا جو ہے، جو اپنے ساتھ بھٹو لگاتے ہیں اور زرداری نہیں لگاتے، بھٹو صاحب جو ہیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، بھٹو کہتے ہیں، بھٹوازم پہ یقین رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے ہی نانا کے پورے آئین کو تبدیل کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اب جب نانا کے آئین کو تبدیل کر دی ہے تو اب اس کو پروسیجر تو ایک چاہیے. تو اب اس آئین کے لیے جس کے لیے نانا جو تھے ان کے پھانسی لگے اور باقی ساری انہوں نے مشکلات کاٹی. اب بلاول بھٹو صاحب آج قومی اسمبلی میں بڑا چیخ کے بتا رہے تھے، لیکن حقائق یہ ہیں کہ وہ اسی آئین کو تبدیل کر رہے تھے جس کے لیے ان کے نانا پھانسی لگے. اچھا صاحب، اچھا اس کے علاوہ جی صاحب، وہ جو ہے وزیر اعظم کی تعریف کرتے بھی نہیں تھکتے آج کل. یہ کیا مطلب کسی ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی ترمیم کے حوالے سے ابتدا میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑے تحفظات ظاہر کیے گئے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں کسی قسم کے کوئی تحفظات نہیں ہیں بلکہ وہ اس کے اوپر بڑے خوش ہیں. اس کی درمیانی جو ایک نقطہ تھا جو ہے وہ چونکہ اب اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا، جو پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی وہ پیپلز پارٹی نے اویل کر لیا، تو اس کا مطلب اب ڈزنٹ میٹر کہ واٹ ہیپنڈ، رائٹ؟ نہیں، اس کی پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس آسمان کے نیچے ہم نے کیا کیا دیکھا، کیا کیا نہیں دیکھا اور کیا کیا ابھی ہم نے دیکھنا اس قوم نے. یہاں پر میاں شہباز شریف صاحب یہ وہی تھے جو کہتے تھے زرداری تجھے میں سڑکوں پر گھسیٹوں گا اور پھر تجھے الٹا لٹکا دوں گا اور تیرے پیٹ سے پیسے نکلوا لوں گا، یہ سارا کچھ. تو آج وہی شہباز شریف صاحب، میں تو چاہتا ہوں کہ ان کے ماضی کی وہ تقاریر قوم کو دکھائی جائیں جس کے بعد انہوں نے آصف علی زرداری کو ٹوٹل انڈیمنٹی دے دی. یعنی وہی وزیر اعلیٰ، وہی وزیر اعظم جو اپنے وزیر اعلیٰ کے دور کے اندر یہ کہتا رہا کہ زرداری تجھے الٹا لٹکاؤں گا، زرداری تجھے سڑکوں پر گھسیٹوں گا اور تجھ سے کرپشن کا پیسہ نکالوں گا، آج اس نے ایسی انڈیمنٹی دی ہے، استثنا دی ہے کہ پوری زندگی کے لیے کوئی کیس ہی نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ ہماری سیاست ہے نا، یہ ایک تلخ حقیقت ہے، ہماری سیاست کا حصہ ہے سب سے زیادہ. اور وہی بلاول بھٹو جو بھٹوازم کا نام لیتے ہوئے نہیں تھکتے، آج اپنے ہی نانا کے پورے اس کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کیا. اچھا تبدیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر آپ بڑی زبردست تقاریر کریں، لیکن اس میں یہی ہے کہ آج اگر بلاول بھٹو صاحب کو دیکھیں تو شہباز شریف صاحب کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ انجمن ستائش بامی ہے، یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورس. ٹھیک ہے نا، یہ والی کہانی چل رہی تھی. بہرحال اس میں سینٹ کی طرف آتا ہوں، جو ہمارا کیا کہتے ہیں کٹنگ ٹو دا چیز آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس میں 2 لوگ تھے، ایک جے یو آئی کے اور ایک تھے تحریک انصاف کے. اب اگر یہ سینٹ میں واپس جاتا ہے جو کہ جانا چاہیے لیگلی، ٹھیک ہے، نہیں لے جاتے تو یہ سارا پروسیجر ہی اگلا جو 8 والا ہے وہ تو انلیگل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا انکانسٹیٹیوشنل ہو جائے گا. اس میں 2 لوگ ہیں، اب 2 لوگوں کو پارٹی نے نکال دیا، جے یو آئی نے بھی اعلان کر دیا ہم نے اپنے بندے کو نکال دیا اور پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا ہم نے نکال دیا. ٹھیک ہے، اب ان کے خلاف وہ اپنی پارٹی کے جو ہیں وہ جو لوگ ہیں یا پارٹی کی جو ان کی قیادت ہے وہ ان کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن کی ظاہری بات ایک پروسیجر میں چلے جائیں گے، ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، پارٹی لائن پر نہیں چلے، جو آپ کے لاز موجود ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو نکال دیا پارٹیوں نے، ان سے اظہار لا تلفی کر دیا ہے، تو جب سینٹ میں واپس جائے گا تو کیا پھر ان کے جو دوبارہ اس کا جو ووٹ ہوگا کیا وہ ڈالیں گے؟ پہلی تو سوال یہ ہے. وہ دونوں لوگ جو ہیں اب اویلیبل ہوں گے، کیونکہ ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ گورنمنٹ کے پاس اتنی بڑی آئینی ترمیم جس پر وہ ڈیسک بجا رہے ہیں، بڑی خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، طاقت کا اظہار کر رہے ہیں، سینٹ میں ان کے پاس 64 بندے نہیں موجود اور انہیں مانگے تانگے کا اور انہیں یہ سمجھ لیں کہ ہارس ٹریڈنگ وہاں پہ کرنی پڑی. اب انہوں نے ڈرایا، دھمکایا، لالچ دی، جو بھی کیا انہوں نے وہ 2 ووٹ تو اس وقت تو لے لیے. اب اگر یہ واپس جاتا ہے تو کیا یہ 2 ووٹ ان سے واپس جو ہے دوبارہ ان کو پڑیں گے؟ اچھا اگر پڑھیں گے تو ان کی پھر لیگل حیثیت کیا ہوگی، ان کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت
کیا گیا. بہت ساری اس میں باتیں ہیں جو آگے چل کر گورنمنٹ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ پریشانی. سوری ٹو انٹرپٹ, جو آج مخالفت میں کوئی 4 ووٹ وہ تھے, وہ کوئی ہے اتا پتا کہ کون لوگ مخالفت؟ دیکھیں یہ اسی طرح ہے کہ جیسے سینٹ کے اندر اپوزیشن موجود تھی, انہوں نے نعرے بھی لگائے, بائیکاٹ بھی کیا اور احتجاج بھی کیا, لیکن ان کے ووٹ کنسیڈر نہیں ہوئے, اور گورنمنٹ نے یہی کہا کہ جی 64 ووٹ تھے بس ان کو مل گئے, مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے, یا چلیں ایک اپوزیشن کا ایک سٹائل تھا, ان کا ایک طریقہ کار تھا, بہرحال اس کو متفقہ کرنے کی ایک شکل تھی جب گورنمنٹ نے ایک ایفرٹ کی, اور اسے انٹینشنل ایفرٹ کہہ لیں. یہ متفقہ تو نہیں ہے نا, ایک اپوزیشن پوری کھڑی ہے, ان کے ووٹ بھی آپ کاؤنٹ نہیں کر رہے, تو بہرحال آپ نے کہا جی متفقہ طور پر ڈیکس بجا لیے, متفقہ طور پہ تو نہیں ہوئی. سینٹ میں تو آپ کے پاس 64 ووٹ بھی نہیں ہے, آپ کا کلیم اپنی جگہ پر. اب ظاہری بات ہے بندے یہاں سے غائب بھی کر لیے جاتے ہیں, اور پھر ان کو کہیں بٹھا کے ڈکٹیٹ بھی چیزیں ہو جاتی ہیں. ہمیں یاد ہے سینٹ کے اندر جب چیئرمین. آگے بڑھیں گے, چونکہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. احسن جاز صاحب, عدلیہ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ عدلیہ کا کردار کیا رہ گیا, اور کیا ہو سکتا ہے, عدلیہ سٹینڈ کہاں پہ کریے اس وقت؟ دیکھیں اس ساری ترمیم کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر جو عدلیہ کا ایک آپ فریڈم کی بات کرتے ہیں, لبرٹی کی بات کرتے ہیں, عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں, وہ تو کمپرومائز ہوگی, بلکہ ہو چکی ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جب کبھی عدلیہ جو ہے کمپرومائز ہوتی ہے, اس کی وہ صورت نکلتی ہے کہ اس کے اندر جو ججز کی تعیناتی کا سلسلہ ہے وہ کس طرح ہو رہا ہے, جوڈیشل کمیشن کے تھرو ہو رہا ہے یا پریزیڈنٹ کے تھرو ہو رہا ہے. اب اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ملک کا جو سربراہ ہے وہ ایگزیکٹو جو حیثیت ہے وہ پرائم منسٹر پاکستان کی ہے. تو اب جو نئی ترامیم ہوئی ہیں اس کے اندر جو آپ کی جو ہے یہ جو آئینی عدالت ہے, اس کے اندر جو ہوں گی تعیناتیاں, اس کے اندر پرائم منسٹر پاکستان کو ایک بہت بڑا رول دے دیا گیا. تو ڈیفینیٹلی جب ایگزیکٹو جو ہے براہ راست اس کا ایک کردار آ گیا ایگزیکٹو کا خود, دیکھیں جو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے وہ تو ایک ریاست کے نمائندے ہیں, لیکن جو پرائم منسٹر پاکستان ہے وہ 5 سال کی جو حکومت ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ ایگزیکٹو کے نمائندے ہوتے ہیں. تو ایگزیکٹو کے سمجھے کہ ماتحت آپ کی آئینی عدالت کسی نہ کسی انداز میں اس کی ریشو تھوڑی ہے یا زیادہ آ گئی ہے. تو اس میں جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر اوپر بہت ساری جگہوں پر اثرات بھی اس کے آتے ہیں, اس کے امپیکٹس بھی آتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ جو آپ بات کر رہی ہیں اس حساب سے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ آئیں گے. ایسا صاحب, اس ساری گفتگو کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ آپ نے بھی کہا کہ 8 ایسی ترامیم ہیں کہ جن کو جس کے اوپر ابھی باقاعدہ پروسیس سے وہ گزری ہی نہیں ہے, تو پھر 27ویں آئینی ترمیم ویلڈ ہے اس ساری گفتگو کے بعد؟ 27ویں تو ہو گئی نا, سینٹ نے بھی پاس کر دی, اور 27ویں آئینی جو ترمیم ہے وہ قومی اسمبلی نے بھی پاس کر دی. لیکن اس دوران اب جو نئی آ گئی ہیں 8 نئی چیزیں, نئی آپ سمجھیں کہ شکیں آ گئی ہیں, ترامیم آ گئی ہیں. اس کو انکلوڈ کر دیا نا 27ویں ترمیم کے اندر, تو کیا جو چیزیں اس ترمیم میں آپ نے شامل کر دی ہیں تو پھر جو ترمیم آپ نے پاس کی ہے وہ ویلڈ ہے؟ دیکھیں یہاں تو ہو گئی نا, اگر آپ نے شامل کر لی قومی اسمبلی سے ہو گئی نا. میں تو یہ نہیں کہہ رہا آپ کو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی چیز کو لا بننے کے لیے 2 ہاؤس ہیں آپ کے, ایوان بالا اور ایوان زری. سینٹ سے پاس ہونا اس کا بہت ضروری ہے. سینٹ اگر اس کو پاس کرے گا, پھر یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے پاس ہونے کے بعد, ہاں ٹھیک ہے اس کے بعد, لیکن اس کا بھی پروسیجر یہ ہے کہ سینٹ کے پاس ہونے کے بعد یہ ایک دفعہ پھر اسمبلی میں آئے گی, اور وہاں اس میں مزید کچھ بھی نہ کہا جائے, لیکن پھر اس کے بعد یہ پریزیڈنٹ کے پاس چلی جائے. لیکن کیا گورنمنٹ اس کو سینٹ میں بھیجتی ہے؟ میں تو یہ بہت اہم آپ کو نقطہ بتا رہا ہوں, لیگل اور آئینی نقطہ یہ ہے کہ یہ 8 نئی شکیں ہیں جو سینٹ میں ڈسکس ہی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نہ یہ وہاں پر ان کا کوئی وجود تھا. اب آ کے قومی اسمبلی میں اتحادی جماعتوں نے سوچا کہ یہ بھی چیزیں ہونی چاہیے, تو اب یہ نئی چیزیں ہیں نا, آئین کا حصہ بننا ہے, اس کی 2/3 اکثریت آپ کو چاہیے پارلیمنٹ کے اندر, اور سینٹ کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. سینٹ میں چیز یہ ڈسکس ہی نہیں ہوئی, یہ اپروو ہی نہیں ہوئی, تو اس کو اپروو تو ہونا ہے نا وہاں سے, رائٹ, ٹھیک ہے. پھر وہاں پہ جانا ہے, اور وہاں پر ابھی یہ ہے کہ وہ جو 64 والی جو کیفیت ہے وہ کیسے پوری کی جائے گی, یہ بھی کیا دوبارہ وہ ان کو اویلیبل ہوگی یا کچھ اور بندے آ کے اس کو کریں گے. اگر آپ اس کو لے جاتے ہیں آپ صدر کے پاس, تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ 8 شکیں جو ہیں یا 8 جو بھی جز ہیں یہ سینٹ سے پاس نہیں ہوئے. یہ تو میں سمجھتا ہوں اوپن سیکرٹ ہے, کھلی حقیقت. صحیح. ایسا صاحب, کیا ماضی میں کوئی ایسی اگزامپل ملتی ہے کہ جو ترمیم پاس ہو جائے وہ ریورس بھی ہو جائے بعد میں جب اپوزیشن؟ ہاں دیکھیں, یہ ہمارے ماضی کے اندر آپ کا جو ملک جو ہے اس کے اندر اس کی تاریخ ملتی ہے کہ بہت دفعہ بہت ساری ترامیم کی جاتی ہیں. جو لوگ اپنے اقتدار کو, جو آپ کے اقتدار میں ہوتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جو اس کو دوام مل جائے,
اور جو ہے قومی اسمبلی پہ بھی ان کا قبضہ ہو جائے, سینٹ پر بھی ایک قبضہ ہو جائے, جو ایک انسانی جبلت بھی ہے اور لیڈرز کے اندر بھی جبلت ہوتی ہے کہ وہ اگر بن گیا پرائم منسٹر تو وہ پرائم منسٹر رہے, صدر ہے تو صدر رہے, تو اگر اگلا موقع آتا ہے تو وہی رہے. تو پھر اس کے حوالے سے وہ ترامیم بھی کرتے ہیں, لیکن جب پھر ان کا وہ اقتدار, ان کا وہ اختیار ان سے چھنتا ہے, جس شیشے کی عمارت میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, جب وہ چکنا چور ہوتی ہے تو پھر جب اگلے لوگ آتے ہیں تو وہ اس کو تبدیل بھی کرتے ہیں یا اس میں ایڈیشن بھی کر دیتے ہیں. تو اب یہ تو نہیں ہے, اس ملک کے اندر آپ کو پتا ہے 18ویں ترمیم بھی آئی ہے, پھر آپ کو پتا ہے 26ویں بھی آئی ہے, اب 27ویں بھی آئی ہے, اور بھی آ سکتی ہیں, یہ ریورس بھی ہو سکتی ہیں. صحیح, اور بھی آ سکتی ہیں اور یہ ریورس بھی ہو سکتی ہیں. آگے بڑھیں گے ایسے جیسے گزشتہ روز جو ہے وہ ایف بی آر میں بڑا ایک بھونچال سا دیکھنے کو ملا ہے. ایف بی آر نے 80 جو سینئر عہدیدار ہیں ان کی ملکیت جو تقرر اور تبادلے ہیں وہ کر دی ہیں. اب ہر نوٹیفکیشن کے تحت جو ہے وہ اسکیل 19, 20 اور 21 کو جو سینئر افسران ہیں ان کو یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ فی الفور جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد, یہ جو حکم ہے اس کو یقینی بنائیں. دیکھیں اس کے اندر جو ذرائع بتاتے ہیں کہ ایف بی آر کے خاص طور پر افسران یا پورے سسٹم کے اندر جو کرپشن ایک بڑی سطح پر موجود ہے, اچھا, اس سے حکومت جو ہے ناخوش ہے. اچھا, اور آئی ایم ایف کے جو آپ کو پتا ہے لون لینے کے لیے جو ٹارگیٹس ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے. اور حقیقتاً یہ ہے کہ جو ایف بی آر نے پچھلے دنوں بھی جو آپ کے اعداد و شمار دیے تھے, جو کہ اس کے بعد ہم گورنمنٹ نے اس کو پیش بھی کیا تھا آئی ایم ایف کو, تو انہوں نے کہا کہ یہ اعداد و شمار بھی ٹھیک نہیں ہے. تو بات یہ یہاں یہ ہے کہ ایک تو ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, ظاہری بات ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں وہ کتنا اور ٹیکس کلیکٹ کریں, لیکن جو اصل مسئلہ ہے کہ عام آدمی سے تو یہ لے رہے ہیں, لیکن جو آپ کا جو اصل بندہ ہے, جو اصل طاقت ہے, اس میں بیوروکریٹس ہیں, اس میں آپ کے اسمبلی کے جو رکن ہیں جو کہ اصل اس ملک کے اندر دولت کے سوتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا ان سے ڈائریکٹ ٹیکس نہیں وصول کیا جا رہا. تو ڈائریکٹ ٹیکس وصول کرنے میں ایف بی آر کا مین کردار ہے. اچھا افسران جو ہے نا, یہ جو بالا ہے جو خاص طور پر اس کے, اچھا یہ اگر دیکھیں جائے تو یہ جو پرکشش سیٹیں ہیں اس پر یہ کئی سالوں سے چمٹے ہوئے ہیں. اچھا ان کو اگر تبدیل کر دیا جائے تو ظاہری بات ہے وہاں سے پیسہ بڑا کمایا جا رہا ہے, سونے کی کان ہے نا, تو پھر وہ پورا زور لگاتے ہیں واپس آنے کے لیے. تو میرا خیال ہے اس دفعہ انہوں نے ایک اکراس دا بورڈ جو ہے گورنمنٹ نے اس سچویشن کو, جس کے اندر پرائم منسٹر پاکستان یا کیبنٹ کو ایف بی آر کی اس کارکردگی کے اوپر ڈیفینیٹلی کوئی سیٹسفیکشن تو نہیں ہے نا, تو اس سیٹسفیکشن نہ ہونے کی وجہ سے پھر ایک یہ جھکڑ چلا ہے بہت بڑا, جس کے اندر سب کو تتر بتر کہتے ہیں جی پنجابی میں, تتر بتر کر دیتا گیا ہے. اور لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کرنے سے بھی کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا. یہ بتائیے گا کہ کیا احتساب کا ہمارے ملک میں احتساب کا کرائٹیریا یہ ہے کہ اگر کوئی کرپشن کرتا ہے اور آپ نے اس کا احتساب کرنا ہے تو پھر اس کا تبادلہ کر دیا جائے, یعنی کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں, تو اس میں کیسے اس چیز کو آپ یقینی بنائیں گے کہ وہ ایک ایریا سے جا کے دوسرے ایریا میں جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ کرپشن نہیں ہوگی؟ احتساب کا کرائٹیریا ایسا تو کوئی کرائٹیریا یہ بنا بھی نہیں سکتے, کیونکہ وہ ظاہری بات ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو چور نے چوری کرنی ہے, وہ پھر اس کے اندر بھی وہ نئے راستے نکال لیتا ہے, نئے طریقے نکال لیتا ہے اور نئے مددگار پیدا کر لیتا ہے. تو بہرحال یہ ایک آپ سمجھے کہ ایک ایفرٹ کی گئی ہے کہ تھوڑا سا گورنمنٹ کی جو سوے ہے یہ ایف بی آر کے اوپر ذرا قائم ہو. ان کے افسر جو ہیں یعنی افسران بالا جو ہیں, آپ کو یاد ہے کہ ایف بی آر والوں نے جو گاڑیوں کی خود ہی بیٹھ کے کر لی تھی اور تنخواہیں بڑھا لی تھی, تو یہ جو ایک طاقتور ایک جو افسران بالا ہے, افسر شاہی ہے, اس کو ایک جھٹکا گورنمنٹ نے دینا تھا, وہ دیا انہوں نے. ایسا صاحب کرپشن کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ آپ کے وہی ادارے جنہوں نے کرپشن کو روکنا ہوتا ہے وہی اس سارے معاملات میں جو ہے وہ ملوث پائے جاتے ہیں. کرپشن کی جڑ کب سے کیسے ختم ہوگی نا, مجھے بتائیں نا, پریزیڈنٹ آف پاکستان کو آپ نے انڈیمنٹی دے دی پوری زندگی کے لیے, کیا جو بھی کریں پیچھے آپ کے جو بھی کرپشن کے کیسز تھے, یعنی اسی ملک کے اندر جو حکومتیں آتی تھیں وہ زرداری صاحب کے اوپر کیسے کیسے الزامات نہیں لگتے رہے. اب مجھے بتائیں نا کیا نہیں لگتے رہے, پرائم منسٹر ہی لگا رہے تھے نا, میں تو نہیں لگا رہا تھا, نہ آپ تو نہیں لگا رہے تھے, اپنی الیکشن کمپین میں کون الزامات لگا رہا تھا, تو ان کو انڈیمنٹی مل گئی ہے. تو مجھے بتائیں نا اس ملک کے اندر کسی کو کیسے کرپشن سے انڈیمنٹی ملے گی؟ ایک وہ فرق ہوگی تھی, اس کے لیے پرائم منسٹر پاکستان اس وقت کے عمران خان صاحب تھے, وہ ٹی وی پہ آ کر اس کی صفائیاں دیتے رہے. اس کے بعد یہ آ گئے تو یہ اب زرداری صاحب کی جو ہے گواہیاں دے رہے ہیں, اور ان کو باقاعدہ انہوں نے, یعنی میرا خیال ہے جمہوری حکومتوں میں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے, کسی شخص کو بھی انڈیمنٹی نہیں ہونی چاہیے, لیکن انڈیمنٹی آپ نے دے دی, استثناء دے دیا کہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ سیٹ پر ہے یا نہیں ہے, پوری زندگی کے لیے آپ نے کر دیا. اسی طرح وہ بھی ہر جگہ پر آپ کو فیور کریں گے. تو میرا خیال ہے جس ملک میں اس طرح کا کلچر بن جائے, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بنی تھی نیب,
تو نیب نے کتنے لوگوں کو پکڑ لیا گورنمنٹ کے یا کتنے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ٹرائل کیا؟ مثلا سیدھا چنیدہ لوگ ہیں. اور دوسری بات ہے کہ جو اینٹی کرپشن بنی تھی, یہ جو چٹھا صاحب ہیں, ان کو لگا کے جو موجودہ گورنمنٹ کے مین لوگ تھے, ان سب کے کیسز جو تھے کرپشن کے ختم کروا لیے گئے. یہ جو سلسلہ ہے ہمارے اداروں کا, جس کے اندر طاقتور جو ہے, یعنی ہمارے ملک میں نا قانون اس مکڑی کے جالے کی طرح ہے, جس میں آپ سمجھ لیں کہ طاقتور جو ہے وہ تو نہیں پھنستا, لیکن غریب جو ہے نا اس کو لٹکا کے رکھ دیتے ہیں. یہاں پر تو ایک مثلا میسج ہے کہ جناب آپ نے چھوٹی کرپشن نہیں کرنی, چند لاکھ یا چند کروڑ کی تو کچھ بڑے جوتے پڑیں گے. اگر آپ نے اربوں خربوں کی کرپشن کرتے ہیں تو پھر یہی اداروں کے اہلکار افسران آپ کی گاڑی کا دروازہ بھی کھولیں گے, آپ کو بٹھائیں گے بھی, آپ کو پروٹوکول سے نکالیں گے, آپ کو سلوٹ بھی کریں گے. ایسا صاحب جو مقررہ اہداف ہیں ہماری معیشت کے, ہم تو ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ بھی ہم پورے نہیں کر پاتے, یا ہم تو وہ بھی ان اہداف کو بھی ہم حاصل نہیں کر پاتے. اس کی وجہ ایک بڑی یہی ہوتی ہے کہ چونکہ کرپشن کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں یا کرپشن حد سے زیادہ ہے, تو پھر ہم معیشت کے مستحکم ہونے کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر کرپٹ آپ اسے سمجھ لیں اکانومی, ٹھیک ہے نا, یا اسے بلیک اکانومی کہہ لیں, وہ پیرلل چلتی ہے. اچھا, پیرلل سمجھتے ہیں؟ ایک نظام ہے آپ کا قانونی نظام, اور ایک پیرلل نظام ہوتا ہے. اس ملک کے اندر دو پیرلل نظام چلتے ہیں. ایک کرپشن کا نظام ہے جس کے اندر آپ ہی کے جو دی پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرز, دی پیپل ہو آر ان اتھارٹی, وہ اس میں ملوث ہوتے ہیں. اور ٹاپ ٹو باٹم یہ سارا چل رہا ہے. اس میں سرکاری ملازمین, آپ کے سرکاری افسران, اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ جب سختی آتی ہے تو ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے. اچھا, کرپشن کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. جیسے آج کے دور میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کرپشن کا ریٹ بہت بڑھ گیا. ہم یہ سمجھ رہے تھے عمران خان صاحب کے دور میں بڑھا, لیکن اس وقت بہت زیادہ بڑھ گیا. اب چھوٹے سے چھوٹا کام لینے چلے جائیں, آپ آئی ڈی کارڈ سے لے کر آپ پاسپورٹ بنانے تک چلے جائیں, یا پاسپورٹ بنانے سے لے کر کسی جگہ سرکاری کوئی فیسلٹی لینے کے لیے چلے جائیں. فیسلٹی تو خیر نہیں دیتے, ہسپتالوں کے لے لیں, آپ اسکولوں کو لے لیں, آپ سرکاری دفاتر کو لے لیں. کون سا کام ہے جو بغیر پیسوں کے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تھانوں میں, کچہریوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے سب. تو جس کی جیب میں پیسے ہیں اس کی فائل تو تھوڑی چلتی ہے, جس کے پاس بیچارے کے پاس نہیں ہے تو اس کا جو حال ہوتا ہے وہ سب کے سامنے. ایسے ہی آگے بڑھیں گے. ایسے سب افغانستان نے پاکستانی ادویات پر پابندی لگا دی ہے, اور پاکستان سے تجارت بھی انہوں نے جو ہے وہ غیر قانونی قرار دے دی ہے. کیا کہیں گے آپ افغانستان کے اس اقدام کے حوالے سے, چونکہ حالات تو پہلے ہی بڑے خراب چل رہے ہیں؟ اچھا, اس میں اب بہت چیزیں واضح ہو رہی ہیں. کوئی ہے کہ کل کے جو بلاسٹ ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, خاص طور پر اسلام آباد کے اندر, تو پاکستان کی طرف سے تو ڈیفینیٹلی اس پر ریئیکشن بھی ہے. اور اب اس کو نا وہ ایک میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا لل ہے بریف سا, اس کو ذرا واچ کر رہے ہیں کہ پھر یہاں تو فل فلیج وار ہے, فل فلیج آپ نے جانا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ایک امن کو پھر ایک کوشش جو ہے کر کے اس کو موقع دینا ہے کہ جناب چلے ہو سکتا ہے کہ اب کوئی بیٹھ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا پاکستان کی طرف سے جو پاکستان کے ارباب اختیار ہیں تھوڑا سا توقف کر رہے ہیں کہ جناب ہم اس پہ فوری ایکشن لے لیں یا پھر تھوڑا سا دے کے ایک موقع دیں. لیکن افغانستان کی طرف سے یہ جو بات آ گئی ہے, اس کے بعد میرا خیال ہے کہ وہ جو ریکانسیلیشن کی بات ہے افغانستان کی طرف سے بھی یہ پیغام ہے کہ نہیں بھی نہیں, ہم تو نہیں کریں گے. اور انہوں نے اپنے تاجروں کو اور اپنے جو بزنس مین ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ نئے آپشن ڈھونڈیں. لیکن اب انہوں نے کہہ تو دیا ہے لیکن یہ کر نہیں سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے مانا کہ اس وقت جو ہے زیادہ آپ اگر بارڈر پہ چلے جائیں تو اس وقت دونوں طرف ٹرکس کھڑے ہیں, لیکن تقریباً 1 ماہ ہو چکا ہے, 32 دن ہو چکے ہیں تقریباً. اس دوران اب کوئی چیز نہ ادھر سے ادھر گئی ہے نہ ادھر سے ادھر آئی ہے. میں اگر ٹریڈ کے حوالے سے بات کروں تو اب یہاں سے جو چیزیں جایا کرتی تھی پاکستان سے, تو وہ ہے سیمنٹ ہے, گوشت ہے, اور سبزیاں ہیں, آئل ہے, کھانے پینے کی اشیاء کہہ لیں, شاید خورد و نوش ہیں وہ ہیں, اور کنسٹرکشن میں جو سامان ہوتا ہے جس میں خاص طور پر سیمنٹ اور باقی چیزیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہاں جاتی ہیں. ادھر سے عام طور پر پھل وغیرہ آتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کو پتا ہے کہ گرمی ہے, سردی ہیں, تو اس سے پہلے وہاں پر انگور اور اس طرح کی چیزیں تھیں, ان کا موسم جو ہے نا تقریباً ختم ہو گیا ہے. ادھر سے جو چیزیں آتی تھی اس طرح کی تو ان کو تو شاید اتنا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان سے اس وقت جانی ہے سبزیاں اور جیسے کیلا ہے, اس طرح کے پھل جانے ہیں, تو اب وہ ان کو مسئلہ ضرور آ رہا ہے. لیکن اب ایران کے جو افغانستان ہے نا, آپ یہ سمجھ لیں کہ اس پورے ملک کی پچھلے کئی دہائیوں سے اس عوام کی جو خوراک ہے جب سے جنگ زدہ ہوا ہے, وان ٹون کنٹری ہے, تو یہ پاکستان پوری کر رہا ہے. وہ آپ انڈوں سے لے کے مرغی تک, گوشت سے لے کر چھوٹے گوشت سے لے کے بڑے گوشت تک یہ پاکستان سے ہی جاتا ہے. اب اس کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے افغانستان کو. یہ ان کے نائب پرائم منسٹر ہیں مولوی عبد الغنی برادر, انہوں نے یہ اپنے لوگوں کو کہا ہے اور یہ فیصلہ کیا. اب اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن اس میں افغانستان یہ کہہ تو دیا کر نہیں سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے
کہ افغانستان کو پتا ہے لینڈ لاکڈ ہے، اور یہاں سے اگر پاکستان سے چیزیں جاتی ہیں تو ان کے لیے بڑی آسان ہے، کیونکہ لاہور سے بھی اگر ٹرک چلے تو شام تک یعنی رات تک وہ قندھار میں پہنچ چکا ہوتا ہے. اگر لاہور کی میں بات کروں تو کابل تک بڑے آسانی سے اور ٹائملی چیزیں چلی جاتی ہیں. اب اگر وہ چیزیں یہی سینٹرل ایشیا سے لیتے ہیں تو ایک تو کاسٹ زیادہ آئے گی، ٹائم زیادہ ہے اس پہ لگے گا. ایران کے ساتھ وہ بند ہے، ان کی باؤنڈری جیسے پاکستان کے ساتھ بند ہے، ایران نے بھی بند کی ہوئی ہے، اور ایران پہ پابندیاں بھی ہیں، ٹریڈ بھی نہیں کر سکتے، جو ساری سچویشن ہے. اس لیے وہ ایران سے بھی نہیں لے سکتے، وہ جائیں گے سینٹرل ایشیا جائیں گے، مین ان کا وہ جو باقی چیزیں سینٹرل ایشیا سے کریں گے. تو وہاں پر بھی آپ اس وقت صورتحال ہے کہ وہ کر نہیں سکتے. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے سردی بڑھے گی اور اگر پاکستان سے یہ چیزیں ان کو نہیں جاتی تو ڈیفینیٹلی یہ افغان گورنمنٹ کے اوپر. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انتہائی یا پھر حتمی اقدام ہوتا ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک کے ساتھ اپنی تجارت جو ہے وہ اس کو غیر قانونی قرار دے دیں یا اس کے ساتھ اپنی تجارت جو ہے وہ بالکل روک دے؟ یہ انتہائی اقدام ہوتا ہے، اور وہ انتہائی اقدام جو ہے وہ اس وقت افغانستان اٹھا چکا ہے. دیکھیں اس میں افغانستان والوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کا سٹینس جو ہے پاکستان اس سے 1 انچ بھی بج نہیں کرے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ اٹیکس ہو رہے ہیں، چاہے وہ لاکھ کہیں کہ جناب یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے، اور اندر جا کے کہیں اٹیکس ہو رہے ہیں تو ہمارا کیا تعلق ہے؟ انہی کا تعلق ہے نا، یہی کر رہے ہیں، افغانستان سے سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ پینیٹریشن ساری ادھر سے ہی آ رہی ہے، آج سے تھوڑی آ رہی ہے. پچھلی 1 دہائی سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے 9/11 کے بعد، جتنی وہاں سے ٹیررزم پاکستان کے اندر ہوئی ہے. اور ٹی ٹی پی کہاں پر اسٹیشن ہے؟ وہیں پہ اسٹیشن ہے، ان کے لوگ وہاں پر ہیں، ان کے ٹریننگ کیمپ وہاں پر ہے، افغان گورنمنٹ کے پروٹوکول میں وہ چلتے ہیں، سب کو پتا ہے، یہ تو اوپن سیکرٹ ہے نا. تو اب وہ اس سے اپنے دامن بھی نہیں چھڑا سکتے. اب دوسری بات ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پہ سٹینڈ لے لیا ہے. پاکستان کے ریاستی ادارے جو ہیں، پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی عسکری لیڈرشپ، وہ ایک ہی پوائنٹ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب باز آ جائیں، یہ حرکت نہ کریں. اچھا اس کی طرف وہ گارنٹی نہیں دے رہے، نہ ریٹرن لکھ کے دے رہے ہیں. اور پھر اسلامی ممالک بھی اس میں شامل ہوئے، قطر بھی آیا، ترکی بھی آیا، یعنی ترکیہ کہہ لیں، وہ بھی آیا. اور پھر یہ ہے کہ اس وقت ان کی ایک لیڈرشپ بھی یہاں پر آ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے ان کے معاملات کو درست کروایا جا سکے. اچھا وہ بھی نہیں ہو رہا. اب افغانستان نے جو لائن لی ہے، میرا خیال ہے ان کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ پاکستان کی طرف سے کوئی بھی لینینسی نہیں شو ہوگی. پاکستان اس پہ اٹیک بھی کر سکتا ہے، پاکستان اس کا جواب بھی دے گا، انڈر کنسیڈریشن ہے اگرچہ کہ یہ چیزیں. تو اب اس صورت میں انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اگر یہ اس طرح کی صورتحال ہے تو بارڈر بند رہے گے. یہ 32 دن نہیں، یہ کئی سال بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا افغانستان جو ہے اس کو افورڈ کر سکتا ہے؟ کیونکہ افغانستان کے ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، برف باری ہو جائے گی تو سارا افغانستان موسٹلی وہ کورڈ ہو جائے گا برف کے اندر، اور پھر وہ کہاں سے خوراک لے گا؟ پورا ملک پاکستان کی خوراک پہ چل رہا ہے. تو اب وہ اپنے تاجروں کو، اپنے بزنس مینوں کو مینٹلی بھی تیار کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے آپشنز کریں، پیسے زیادہ لگتے ہیں لگائیں، جو بھی ہے آپ سینٹرل ایشیا سے کریں، کسی بھی جگہ سے کریں، خوراک چاہیے تو وہاں جائیں، تجارت ادھر کر لیں. اگرچہ کہ وہ کہہ تو بیٹھے ہیں لیکن کر نہیں سکیں گے. صاحب آپ بھی بتا رہے ہیں کہ نئے آپشنز جو ہیں وہ اگر وہ تلاش کریں تو نئے آپشنز افغانستان کو سوٹ نہیں کر رہے نا، کسی کا راستہ زیادہ عملاً وہ اتنے زیادہ ان کے لیے فیزیبل نہیں. صحیح. تو دونوں ملکوں میں تجارت کا نہ ہونا جتنا نقصان آپ بتا رہے ہیں کہ افغانستان وہ ملک ہے جو پاکستان کی خوراک پہ پلتا ہے، ساتھ آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ پاکستان سے بڑی تعداد میں جو ہے وہ سبزیوں کا نہ جانا بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے. دونوں ممالک کی تجارت کا بند ہونا پاکستان کے لیے بھی معیشت اتنی خطرناک. دیکھیں پاکستان کے لیے تو اتنا میٹر نہیں کرتا نا. افغانستان کے اندر آپ کا یہ جو طبقہ ہے جو افغانستان کے اندر تجارت کرتا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ انڈاکومنٹڈ زیادہ جو ہے نا یہ تجارت ہو رہی ہے. اس کا جو میجر شیئر ہے وہ انڈاکومنٹڈ ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کو اس میں کتنے کا ریونیو آتا ہے، ٹیکس وغیرہ، یہ تو مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے لیے. میرا خیال ہے اتنا کوئی ڈیمیج بھی پاکستان کو نہیں پہنچے گا. کیونکہ آئل جس طرح آتا ہے اور باقی اسمگلنگ کا جو سارا سلسلہ ہے، مطلب ایک ٹرک جو ہے 10 ٹرک گزرتے ہیں تو کوئی ایک ٹرک جو ہے ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے. یہ تو بالکل حقائق ہیں سارے، یہ اسی طرح سارا کچھ چل رہا ہے. اب پاکستان کو اس میں اتنا نقصان نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے اندر اگر یہ لمبے عرصے تک اس طرح رہتا ہے تو پاکستان کے اندر یہ جو آپ کی اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، گوشت کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، مرغی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، یہ نیچے آ جائیں گی. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی خوراک جاتی ہے اور سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو اثر ہے نا، پاکستان کی عوام کو اس کا فائدہ ہو جائے گا. اچھا پاکستان کا شاید بزنس مین تو ڈسٹرب ہو، تو بزنس مین اتنا ڈسٹرب نہیں ہوگا. پاکستان کو بزنس وہ چائنا بھی کر سکتے ہیں، وہ سینٹرل ایشیا بھی چیزیں بھیجتے ہیں، وہ بھیج رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے، جو افغانستان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ان کو مسئلہ تو آئے گا، لیکن یہاں سے پنجاب کا آٹا ماضی میں افغانستان پہنچ جاتا تھا، یہاں آٹا مل نہیں رہا تو افغانستان والوں کو مل جاتا تھا کیونکہ وہ ڈالروں میں پیمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح آپ کا جو پھل ہے، آپ کی جو سبزی ہے، آپ کا جو گوشت ہے، کراچی کی مارکیٹ سے لے کر، سندھ سے لے کر بلوچستان سرحد
وہاں پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں آلو کی مارکیٹ ہے, آپ چلے جائیں نا ادھر اکاڑا وغیرہ میں, ٹھیک ہے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں باقاعدہ بڑی بڑی مارکیٹس ہیں, قصور کے جو علاقے ہیں, تو وہاں پر زمینوں پر جب آلو لگتا ہے تو آلو مارکیٹ میں آتا ہے, یعنی سبزی منڈیوں میں آتا ہے, وہاں سے بکنا چاہیے. لیکن ہوتا یہ تھا ماضی کے اندر کہ افغانی وہاں سے آتے ہیں, اور وہ افغانستان میں اگر کوئی چیز ہے تو ایک اسلحہ ہے, دوسرے ڈالر ہے, تو ڈالروں کے ڈھیر ان کے پاس ہیں, وہ آ جاتے تھے آ کے جو ہے جو وار لارڈز ہیں پیچھے بیسکلی بزنس انہی کے ہاتھ میں ہے, تو وہ آ کے یہاں پر باقاعدہ ٹھیکے پر ساری زمینیں لے لیتے تھے. آپ کا بہترین آلو منڈی میں بھی نہیں جاتا تھا, وہیں سے ٹرکوں میں لوڈ ہو کر افغانستان پہنچ جاتا ہے. صحیح. تو ظاہری بات ہے پاکستانیوں کا پہلے رائٹ ہے. آپ کو چلگوزے کی قیمت پتہ ہے نا کہ کہاں چلے گی. مثلا بچپن میں ہم عام چلگوزہ لے کے کھا لیتے تھے, لیکن جب سے یہ سارا سلسلہ ہوا, چلگوزہ جو ہے پاکستان سے جانا شروع ہوا, اس میں افغانستان بھی گیا, باہر بھی گیا, تو آپ اس کا ریٹ دیکھیں وہ کتنے یعنی بلندی پہ چلا گیا. اب عام آدمی میرے خیال ہے چلگوزہ دیکھے بھی اس کو بڑا ٹائم ہو چکا ہوگا کہ چلگوزہ پاکستان میں ہوتا ہے. تو اصل میں کہانی یہ ہے کہ پاکستان کو تو میرا خیال ہے پاکستان کی عوام کو فائدہ ہوگا, وہ فائدہ ہوگا. ایسے صاحب چونکہ پاکستان نے تو بارہا امن کی بات کی ہے, لیکن افغانستان اس طرف نہیں آ رہا. بین الاقوامی جو قوتیں ہیں یا بین الاقوامی جو ممالک ہیں, ان کا کردار آپ کیا دیکھ رہے ہیں دونوں ممالک کی اس کشیدگی کے حوالے سے؟ دیکھیں انٹرنیشنل حوالے سے اگر میں بات کروں تو ان کا تو کوئی کردار نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ کچھ مسلم ممالک جس میں قطر ہے اور اس میں ترکی ہے, وہ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے سعودی عرب بھی کر رہا ہو, ظاہری بات ہے بہائنڈ وہ بھی ہوں گے, اور مسلم ممالک بھی نہیں چاہتے کہ یہ لڑائی ہو. لیکن بہرحال اب افغانی باز ہی نہیں آ رہے تو کیا کریں بھائی. صحیح. ایسنجر صاحب, وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کوشش جو ہے وہ امن کے لیے ہے, اور بند کمروں سے نکل کر سیاستدانوں کے ساتھ مل کر فیصلے ہوں گے تو دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. دیکھیے سہیل افریدی صاحب جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے, ان کا ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. اچھا. دیکھیں وہاں سٹیک ہولڈرز جو ہے نا آپ کے قبائلی بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور قبائلی جس جگہ پر جا کر اپنا کو فیصلہ کرتے ہیں وہ جرگہ ہے. تو اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی میں انڈر دی اسپیکر کی جو چیئرمین شپ ہے وہ ایک بڑا جرگہ وہاں بلایا گیا ہے, اور اس میں ایک بڑی تعداد موجود ہے, اور اس پہ سارے ایشو پر ڈسکشن کر رہے ہیں. دے آر دی اسٹیک ہولڈر, ٹھیک ہے. چونکہ اسٹیک ہولڈر ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا ایک جائز سا مطالبہ ہے, یا ان کا جو کہنا ہے کہ اس میں کسی بھی لیول پر اگر کوئی ڈسکشن ہوتی ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہ وہاں امن قائم ہونا چاہیے, تو اسٹیک ہولڈرز کو بھی شامل کرنا چاہیے, نہ کہ کسی جگہ پر کچھ لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کر کے بیٹھ کے فیصلہ کر دے کہ یہاں یہ ہوگا. کیونکہ گراؤنڈ سے اگر ریالٹیز نہیں ملیں گی تو آپ جتنے مرضی فیصلے کر لیں وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوں گے, اس کا امپیکٹ بھی نہیں آئے گا. اب اس کا دیکھ لیں کہ جب تک آپ ان کو یعنی اپنے لوگوں کو اگر آپ ٹاکس کے اندر یا سولوشن کے اندر شامل کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کی امپلیمنٹیشن کرانے کی بھی جو آپ فیصلے کر رہے ہیں وہ آسانی ہوگی, کیونکہ ان کی انوالومنٹ ہو جائے گی. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیررزم کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ٹیررزم پاکستان میں پھیل رہا ہے, اور ہم نے کتنے آپریشن بھی کیے, ٹارگیٹڈ آپریشن بھی ہوئے, اور پھر بہت سارے عرصے سے یہ سب کچھ چل رہا ہے, لیکن ابھی نہیں ختم ہو رہی. ابھی دیکھیں اسلام آباد میں جو کچھ ہوا, مثلا اب کورٹس کے باہر آ کے اگر دھماکے ہو رہے ہیں, اس سے پہلے مشرف صاحب کے دور میں ایک ہوا تھا, اس کے بعد اب ہوا ہے جا کے وہاں پہ دھماکہ. تو ابھی ہائی الرٹ ہے. آپ کے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے دفاتر کی سیکورٹی کے اوپر چلے گئے ہیں, کہ اپنی دفاتر کی سیکورٹی کو بڑھانا شروع کر دیا لاہور کے اندر جو سچویشن ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اگر اس لیول پہ لایا جائے کہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے, پھر میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ پارلیمنٹ جو ہے سب سے بڑا فورم ہے, وہاں بیٹھا جائے. تو میرا خیال ہے وہ جو پارلیمنٹ کا فورم ہے اس میں جو خیبر پختونخوا بھی پاکستان کے پارلیمانی نظام کا ایک حصہ ہے, وہ اسمبلی جو ہے, جب آپ اسمبلی چلے جاتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ریپرزنٹیشن ہے, عوامی ریپرزنٹیشن, وہ اسمبلی میں ہوتی ہے. اسپیکر خیبر پختونخوا کریں یا اسمبلی کریں ان کی, ٹھیک ہے, تو بہرحال وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو, وہ الیکشن جیت کے آئے ہیں, ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ وہاں پہ ڈسکس کریں. ہاں وہ پیرامیٹرز جو آپ کی اسٹیٹ کے اس سے باہر نہیں ان کو نکلنا چاہیے, یا سیکیورٹی کی جو آپ کے پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر سے کوئی ایسی چیز نہیں آنی چاہیے. اور میرا خیال ہے ان کی طرف سے ایسا کوئی بیان بھی نہیں آ رہا. وہ صاحب جو سہیل افریدی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, چونکہ اس میں انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کے ساتھ مل کر فیصلے ہوں گے تو امن ہوگا. امن کی بات بھی وہ کر رہے ہیں اور سیاستدانوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے کی بات بھی کر رہے ہیں. سہیل افریدی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی ایک جو پارٹی پالیسی ہے بانی پی ٹی آئی کی یا پھر پی ٹی آئی کی, اب وہ اپنی اس پالیسی سے تھوڑا ڈومین سے باہر آ گئے, یا اس پالیسی سے ہٹ؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے ابھی وہ ڈومین سے باہر نہیں آئے, لیکن وہ یہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ بات چیت کریں, لیکن ہمارے مخالفین جو ہے نا وہ یہ نہیں چاہتے کہ امن ہو یا امن کی ہم بات کریں. اچھا, ایک اشارہ ان کا ہے کہ افغانیوں کی طرف بھی ہے, افغانستان گورنمنٹ کی طرف بھی ہے کہ ہم تو امن چاہتے ہیں, وہ نہیں.
چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف انڈائریکٹلی وہ ان لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں جو ان کے پولیٹیکل رائیولز ہیں. گورنمنٹ کی بات کر لیتے ہیں نا کہ گورنمنٹ کے اندر ان کو لگتا ہے کہ ہم تو امن کی بات چیت چاہتے ہیں, لیکن اصل میں وہ جو بات چیت ابھی تک کر رہے ہیں وہ تو خیبر پختونخوا کے حوالے سے کر رہے ہیں نا. بانی پی ٹی آئی کی بات کروں یا اس حوالے سے, تو اس حوالے سے ابھی تک جو سہیل صاحب ہیں ان کی جو سٹینس ہے وہ بالکل وہی ہے ابھی تک کہ جو بانی پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا ہے. اچھا, ایسا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ سیاسی نمائندوں اور کے پی کے حکومت کی موجودگی اور مشاورت کے بغیر بنائی گئی کوئی بھی جو پالیسی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. تو چونکہ سہیل افریدی اور بانی پی ٹی آئی جماعت بھی ایک ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو وہ اپنی ڈومین سے باہر نہیں آئے, پارٹی پالیسیز بھی ایک ہی ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے بہتر یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کو انگیج کر لے, اس لیے کہ وہ جو جرکے بن رہے ہیں وہ جرکے پوری خیبر پختونخوا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو انگیج کر لیں گے, گورنمنٹ ان کو انگیج کر لے گی تو وہ سب کے لیے بہتر ہوگا. صحیح, اگر گورنمنٹ جو ہے وہ انگیج کر لیتی ہے تو وہ سب کے لیے بہتر ہوگا. بہت شکریہ احسن زیاد صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت احسن زیاد صاحب کو دے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.